इश्क दा खेड ना खेडी सजना, हर जाना तू हर जाना, प्यार भी जिंदगी लभदी नाही, मर जाना तू मर जाना। अर्शन सर्दो सपाट तासुरात और लाल अंगारा आंखें लिए वेटिंग रूम में दाखिल हुआ था, जहां वो बैठी बेआवाज आंसू रो रही बहा रही थी। जाने कौन इसे खींचकर इमरजेंसी के बाहर से यहाँ बिठाकर गया था, शायद ये काम रंगीली ने किया था। अर्शन इसका झुका सर देखे गया। दिल में अब कोई तमन्ना बाकी नहीं रही थी। इसके आज के अल्फाज, रवैये, निगाहों के तासुर, इल्ज़ामात और गलीज़ सोच ने अर्शन के सीने में धड़कते दिल को खामोश कर दिया था, जैसे बिल्कुल साख्त मुर्दा हर जज्बात से आ रही। दिल मर जाने नू की होया सजना, कदे भी नहीं अज जिन्ना रोया सजना, सोचा ते ख्यालां विच दिन लंघदे, सुख मेरी जिंदगी दा खोया सजना। तभी वो आगे बढ़ा था, एक मरतबा फिर इसे कलाई से पकड़कर खींचा और अपने साथ लेकर घसीटने लगा। वो फिर भौंकलाई थी, मगर फिर इसे खुद को घसीटते देख दिया ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कलाई छुड़ाई थी। छोड़े, हमें किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? हमें आखिर किया क्या है हमने? और ये कुछ जो आप हमें यहाँ दिखाने लाए हैं, हमें क्या पता ये किसने किया है? किसी पर इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। सबूत क्या है आपके पास कि हवेली वालों ने किया है? दिया चिल्लाई। बसा हुआ था जो दिल में उतर गया कब का, तुम्हारा चाहने वाला तो मर गया कब का। अर्शन इसकी जानिब बगैर तासुर निगाहों से देखे गया, फिर भी बगैर एक मरतबा फिर इसकी कलाई दबोची। हॉस्पिटल की पार्किंग में लाकर इसे गाड़ी इसमें धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। झटके से गाड़ी भगाई। दिया ने रोना बंद कर दिया और खाली खाली निगाहों से अपने हाथों को घूरती रही। गाड़ी हवा से बातें करती रही। कई मरतबा तो दिया का कलेजा मुँह को आया। इसे लगा वो गाड़ी जानबूझकर किसी ट्रक में दे मारेगा। शुक्र का कलमा तब अदा किया जब गाड़ी झटके से व्हाइट पैलेस के ड्राइवे पर रुकी थी और वो कुछ भी कहे सुने बगैर सपाट चेहरा लिए इसके गाड़ी से उतरने का इंतजार करने लगा। दिया ने अपने लब दांतों तले कुचले और खामोशी से गाड़ी से नीचे उतर गई। वो सहमी उतरी भी नहीं थी कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और वो तेज़ी से रिवर्स हुई। दिया घबराकर पीछे हटी। देखते ही देखते गाड़ी धुआं उड़ाती निगाहों से ओझल हो गई, जिनमें वफाओं और जज्बों का एक जहान सा आबाद था। इन निगाहों को ऐसे सर्द बेतासुर देख दिया को झुरझुरी सी आई। यहाँ बहुत कुछ गलत हो जाने का एहसास हुआ था। वो मुर्दा कदमों से धीमे से चलती अंदर चली आई। इसने कमरे का दरवाज़ा हल्के से नाक हुआ तो बेजार शक्ल बनाकर उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने रवाहा थी। जी मम्मा, फ़ौरन तमीज़ का मुजाहरा किया। बेटा, अहान को फ़ोन आया था, बुलाया है इसने तुम्हें। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। अल्फाज थे कि जलजला सावरी अहान खान का दिल उछलकर हलक में आया था। कई पल तो धड़कनों को संभलने में लग गए। मतलब फर्स्ट ऑफिशियल डेट विद बचपन का प्यार। दिल में लड्डू फूटे थे। जी मम्मा, मैं होती हूँ तैयार, इसने बमुश्किल कहा। रवाहा ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तेज़ी से ड्रेसिंग की जानिब आई। अभी शॉपिंग कब की थी? हाँ, मगर ड्रेसिंग में नए ब्रांडेड कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। इनमें से ही एक फ़िरोज़ी रंग की शॉर्ट फ्रॉक और पजामा सेलेक्ट किया। जल्दी से वॉशरूम जाकर चेंज करके आई। फ़िरोज़ी फ्रॉक पर पिंक कढ़ाई में इस फ्रॉक में वो कांच की गुड़िया लग रही थी। फ़िरोज़े के छोटे छोटे टॉप्स पहनकर गुलाबी लबों पर पिंक ग्लोव्स लगाया। लाख कॉन्फिडेंट सही, मगर दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो फ़िरोज़ी बड़ा सा दुपट्टा सर पर ओढ़े बाहर निकली थी। अरे वाह, पहली बच्ची है जो इतनी जल्दी तैयार हो गई। रवाहा इसे देखकर खुश हुई थी। वो मुस्कुराकर सर झुका गई। रवाहा ने इसका हाथ थामा और इसे लिए बाहर लाई। ड्राइवे पर एक गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी तक आए। असावरी काँप गई। दूर दूर से तो हंसी मजाक एक तरफ और इस सारे राक्षस के रूबरू होकर बहादुरी दिखाना एक तरफ। बुरी तरह घबराई। माम, आप भी साथ चलें, वो अड़ गई। लो, अरे मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ। रवाहा इसके सर पर एक चिप्त रसीद करके वापस चली गई। नाचार इसे गाड़ी में बैठना ही पड़ा। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी और वो शदीद नर्वस होकर अपने हाथों की उंगलियां चटखा रही थी। मगर घबराहट इस वक्त शदीद परेशानी में बदली जब गाड़ी एक हॉस्पिटल के तवील और इस ड्राइवर पर दौड़ी। वेट अ मिनट, तुम लोग मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए हो? वो ठीक तो है ना? असावरी घबरा कर गार्ड्स पर चिल्लाई थी। ये हो क्या रहा था? अगर ऐसी कोई बात होती तो रवाहा मम्मा इतने इत्मीनान से ना भेजती, मगर अब सवाल ये था कि अहान ने इसे हॉस्पिटल क्यों बुलाया था? सर बिल्कुल ठीक है मैडम, आप गाड़ी से नीचे उतरे। गार्ड ने बाद अब गाड़ी का दरवाज़ा खोला। नो, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए हो? अहान कहाँ है? असावरी नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि सर इधर ही है। और वाट, ये क्या बकवास है? वो ठीक तो है ना? इससे पूरी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा था और एक ही छलांग में नीचे उतरी थी। कहाँ है अहान? चलें। गार्ड से लेकर सब तेज़ तेज़ चलने लगा। हॉस्पिटल के ग्राउंड से होकर वो
ہاسپٹل کے پیچھے بنے وارڈز میں سے گزر کر اندر آئے گئے تھے۔ سامنے ہی بڑا سا مردہ خانہ لکھا ہوا تھا۔ صابری کے قدم پھر لڑکھڑائے۔ یہ کدھر لائے ہو تم لوگ مجھے؟ نہیں تم لوگ مجھے بتاؤ، یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ وہ پھر گارڈز پر بھڑکی تھی۔ میڈم اندر چلے پلیز۔ گارڈز بھی اب تیز مسالہ میڈم سے عاجز آ چکے تھے۔ اگر تو ان اہان سے اپنی شرارت کا بدلہ لینے والا تھا تو یہ بہت ہی برا مذاق تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی کچھ پولیس والوں کے ساتھ وہ انتہائی سنجیدہ شکل لیے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ صابری کی جان میں جان آئی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب گئی تھی۔ پھر اسے کچھ نہیں سوجا تھا تو گھبرا کر دھیرے سے اس کے سینے سے منہ چھپایا تھا۔ اہان آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں بہت ڈر گئی تھی اور آپ کو۔ صابری کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب اہان نے اسے کھینچ کر خود سے الگ کیا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی ان بے تاثر سرد نگاہوں میں دیکھا۔ اہان ایک چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ صابری کو مزید حیرت ہوئی۔ یہ اسٹریچر پر باڈی پڑی ہے، اس پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھو صابری شاہ۔ اہان کی سرد اور اجنبی سی آواز مورگ میں گونجی تو اتنی ٹھنڈک میں بھی صابری شاہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو صابری شاہ۔ مگر کیوں؟ ڈو اٹ۔ اہان کی دھاڑ پر وہ اپنی جگہ سے ایک فٹ پیچھے اچھلی تھی۔ صابری اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ لرزتے قدموں سے اس باڈی تک لائی سفید کپڑا تھا اور صابری کی سانس پھول رہی تھی، پورا جسم کانپ گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے کپڑا ذرا سا سرکایا تو ایک چیخ مار کر واپس ڈال دیا۔ اہان تلخی سے مسکرا دیا۔ یہ کیا ہے یہ اہان؟ وہ کانپتی ہانپتی روحان سی ہوئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اہان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی کلائی پکڑی۔ وہ اب بے آواز آنسو بہاتی ہوئی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ اب خفیہ راستوں سے اسے آئی سی یو تک لایا تھا۔ آئی سی یو کے اندر لا کر اسے سبز کپڑوں کے پردوں کے درمیان ایک بیڈ کے قریب دھکیلا۔ اب ذرا اس کا کپڑا ہٹا کر دیکھو صابری شاہ۔ لیکن وہ رو دی۔ آئی سیڈ ڈو اٹ۔ وہ پھر غورایا تھا۔ صابری شاہ نے کانپتے ہوئے اس لڑکی کے نیم جان جسم سے کپڑا ہٹایا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبائیں۔ وہ تیزی سے پیچھے بھاگی تھی۔ اب تو اس ظالم سے بھی دور بھاگنے کو دل چاہ رہا تھا کہ وہ وائٹ پیرس میں ہی ٹھیک تھی، بلکہ خواہ مخواہ وہ ظالم سے پریشان اور ہراساں کیوں کر رہا تھا آخر؟ اہان نے اس کی کلائی پھر دبوچی تھی اور اسے لیے پھر مختلف راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ سب کیا ہے اور کیوں دکھا رہے ہیں آپ یہ سب مجھے؟ وہ سسکی۔ یہ تمہارے اس پاگل جانور درندے بڈھے دادا نے کیا ہے، ہمیں دھمکانے کے لیے جان بوجھ کر۔ اہان نے سرد سے لہجے میں کہا تو صابری نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ صابری کا لہجہ اب کی بار کافی مضبوط تھا۔ تب اہان نے ایک چیٹ اپنی پاکٹ سے نکال کر اس کے منہ پر پھینکی۔ جب وہ لوگ پولیس اسٹیشن سے نکل کر شہر کے گلجان آباد علاقے میں گئے تو وہاں انہیں 2 بوریوں میں جو دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر اتنے مضبوط اعصاب کے مالک اہان ماہر خان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر ان بوریوں پر جو چٹ لکھی ہوئی تھی اس نے مزید ان کا دماغ گھما ڈالا تھا۔ اگر صابری شاہ اور نور پاک بی بی کو جہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے جلد از جلد خود شرافت سے وہیں چھوڑ کر نہ گئے تو اس طرح کے تحفے بار بار ملتے رہیں گے تم لوگوں کو۔ اہان نے چٹ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی۔ پھر اس جگہ سے وہ لوگ انہیں جزا ٹرسٹ میں ہی لے کر آئے تھے جہاں ان کے بڑے اور جونیئر اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ بہت اذیت ناک تھا۔ وہ اہان ماہر خان تھا جو اتنے ظلم و بربریت کے جواب اسی ظلم و بربریت سے دینا چاہتا تھا جسے دیکھ کر دشمن کے بھی یوں ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں جس سے کہ ان کے ہوئے تھے۔ وہ غور سے لال انگارہ آنکھیں لیے صابری شاہ کے سرد تاثرات دیکھے۔ کیا یہ کسی دشمن کی کوئی سازش ہو کی آپ کو ہم سب کو گمراہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اہان ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صابری نے قریب آ کر اس کا بازو تھاما تھا مگر اتنی ہی تیزی سے اس نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ یہ تو تم بول رہی ہو صابری شاہ، مگر حقیقت دراصل یہ ہے کہ وہ پاگل اتنا ہی جانور اور درندہ ہے۔ وہ کسائی جو اپنے مفاد کے لیے کسی کو بھی ذبح کر سکتا ہے۔ وہ چلایا تھا اور صابری شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر رواں ہوئے۔ اہان اگر ایسا بھی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بتائیے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تب اہان نے اس سے وہاں پڑے ایک پرانے سے ہاسپٹل بیڈ پر پھینکا تھا جس پر وہ اوندھے منہ گری تھی جا کر۔ قصور تو ان کا بھی نہیں تھا جنہیں جانوروں سے بھی بری طرح ادھیڑا گیا ہے، اور اب میں بھی تمہارا وہی حشر کروں گا۔ ایک تحفہ میں بھی حشمت راؤ کو بھیجوں گا۔ وہ دھاڑا تھا اور قریب آ کر اس کا دوپٹہ نوچ کر دور پھینکا تھا اور اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ وہ روئی روئی آنکھوں سے تلخی سے مسکرائی تھی۔
اگر میرے ساتھ وہی سب کرنے سے ان لاشوں کو انصاف ملے گا تو کر گزرے ہاں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن بقول آپ کے میرا تو راؤ خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو اب آپ کی عزت ہوں نا، تو اگر آپ اپنی ہی عزت کو راندنا چاہتے ہیں تو جو ہوتا ہے آپ سے وہ آپ کر گزریں۔ پیچھے مڑ کر اس کے گریبان کو جھنجھوڑ کر بولی تھی۔ آہان کا غم و غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تبھی آہان نے پھر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ کاش شابری شاہ، کاش ان کے جیسے کام کرنے کے لیے ان کے جتنے لیول تک گر سکتے، اتنے ہی جانور اور درندے بن سکتے، کاش ہم سے یہ ہو پاتا۔ آہان نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ صابری کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس لال روئی ہوئی آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھ گئی جو لمحہ بہ لمحہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے گلے کی ہتھیار چٹکا ہی ڈالتا جب دھاڑ سے دروازہ کھول کر خضر وہاں داخل ہوا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے بھائی، چھوڑیں بھابھی کو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر بڑے پاپا کو پتہ چل گیا تو جانتے ہیں نا آپ کتنے ناراض ہوں گے، وہ چھوڑیں انہیں، بہو ہیں اب یہ وائٹ پیلس کی۔ خضر نے آہان کی گرفت سے تیزی سے اسے چھڑوایا تھا۔ صابری بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ آہان تب بھی جیسے پتھر کا بنا کھڑا رہا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ برہنہ جلے کٹے ادھیڑے نیم جان لاشیں اٹھائے تھے۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا یا سکون نہیں آ رہا تھا، تبھی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ خضر نے نیچے جھک کر اسے بازو میں اٹھایا اور اسے باہر لایا۔ وہ اسے جنرل وارڈ میں لایا تھا جب سامنے سے علیزے آتی دکھائی دی۔ خضر کے بازو میں صابری کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ خضر نے صابری کو بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر انم کو آواز دی۔ علیزہ قدم قدم چلتے ان کے قریب آئی تھی۔ تمہاری کسر تھی اسے بازو میں اٹھانے کی؟ خفیف سا طنز تھا، مگر فی الحال خضر کو سمجھ نہ پایا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ علیزے کی جانب پلٹا۔ کچھ نہیں، علیزے نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ آہان بھائی نے اپنا سارا غم و غصہ نکال دیا بیچاری بھابھی پر۔ خضر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے اپنی بھابھی کی؟ وہ پھر جلے بھنے انداز میں بولی۔ خضر نے بغور اسے دیکھا اور گہرا مسکرایا۔ جبی کی دھول جگر کی جلن چھپانے کا شروع عشق ہے، وہ فطرتاً چھپائے گا۔ خضر کے شعر پر وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خوفوار گھوڑی سے خود سے 5 سال چھوٹا ہونے کے باعث اپنی دانست میں علیزے نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ نہیں، خضر نے موقع کی مناسبت سے اسے مزید چھیڑنے سے گریز ہی کیا کہ اس کا دل بہت بوجھل اور اداس تھا۔ ڈاکٹر انم صابری کو چیک کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں مدھم تھیں، تب اسے آکسیجن لگائی گئی تھی۔ پورے ہاسپٹل پر عجیب سی اداسی طاری تھی۔ رات کی تاریکی میں نمی کی ملاوٹ تھی، جیسے بہت گہری، اداس اور تاریک سی رات تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے تھے۔ وہ پاشا ابراہیم کی گود میں سر رکھے جانے گوند سے غیر مرئی نقطے کو گھوری جا رہی تھی۔ پاس ہی رحاب قرآن پاک کی تلاوت کرکے اس کے اوپر پھونکے ماری جا رہی تھی۔ آج تو شفا بھی اسی کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی، جبکہ آریان ہاسپٹل میں امن کے پاس ہی تھا۔ وہ لوگ آج ہی دن میں اپارٹمنٹ آئے تھے اور اب وہ معجزہ کے کمرے میں تھے۔ آج دن میں سے پھر کافی عرصے کے بعد وہ بھیانک مناظر دیکھ کر پینک اٹیک آیا تھا، مگر اب وہ طوفان گزر جانے کے بعد کے سمندر کی طرح پرسکون تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اپارٹمنٹ کیسے پہنچی تھی۔ امن اسے اپارٹمنٹ لایا تھا، مگر پاشا ابراہیم کے یہاں آنے کی خبر سن کر وہ واپس ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ پاشا ابراہیم دھیمے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا جیسے، اسی لیے کمرے میں 4 افراد ہونے کے باوجود خاموشی تھی۔ تبھی معجزہ کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے دھیمے سے اٹھ کر فون چیک کیا۔ مس فریال کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ جی میم۔ دھیمے سے اس نے فون کرنے کا مدعا پوچھا۔ معجزہ بیٹا، مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر سونیا کا بہت تیز بخار ہے۔ آج آپ دن میں یہاں اینجل وارڈ نہیں آ پائی، مگر اب سونیا آپ کو یاد کر رہی ہے، ایک ہی بات ضد کر رہی ہے، معجزہ اپی سے میڈیسن لینی ہے اور ان کے پاس سونا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں تو صرف 5 منٹ کے لیے آپ کسی کے ساتھ یہاں آ سکتی ہیں۔ اگر کہتی ہیں تو میں آپ کو لینے آ جاتی ہوں۔ مس فریال کی ملتجی سی آواز پر وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، مگر پھر شرمندہ بھی ہوئی۔ فون میں سے آواز باہر تک گونجی جو سب نے سن لی۔ آخر بات کیا ہے؟ دراصل یہ اس کے سائیکالوجی سیشن کا ایک حصہ تھا کہ اس طرح کے پینک اٹیک کے بعد اٹس اوکے میم، میں ٹھیک ہوں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ جاتی ہوں، معجزہ نے بول کر فون رکھا۔ پرنسس میں چھوڑ کر آؤں؟ پاشا ابراہیم نے اسے کہا۔ نہیں بڑے پاپا، میں چلی جاؤں گی، اس نے سکون سے جواب دیا۔ مگر تمہاری طبیعت؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، اس نے کندھوں پر شال اوڑھتے کہا اور سکون سے موبائل لیے باہر نکل گئی۔ اسے سکون کی تلاش تھی، چین و قرار کی، جو اسے کہیں نہیں مل رہا تھا۔ شاید ہاسپٹل میں مل جائے، تبھی جانے کہاں سے آئی تھی اتنی ہمت، اس سے کہ وہ رات کے اس پہر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ گراؤنڈ کراس کر کے وہ ہاسپٹل کا کوریڈور پار کر گئی۔ اینجل وارڈ میں آ کر سونیا کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔
جو تھیلیسیمیا کی مریضہ تھی، کافی دیر اس کے پاس بیٹھی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ جب وہ گہری نیند سو گئی تو مس فریال کے پاس آئی، جن کی آج نائٹ ڈیوٹی تھی یہاں پر۔ بہت شکریہ آپ کا معاوضہ، نہیں تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ مس فریال نے مسکرا کر کہا تو خواہ شرمندہ ہوئی۔ میں چلتی ہوں، دھیمے سے کہتی باہر نکلی، اپنے موبائل میں ہینڈ فری سیٹ کرتے کوریڈور کراس کر رہی تھی۔ موبائل کے وائس فولڈر میں سے وہ مخصوص فولڈر تلاش کرنے لگی، مگر اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہاسپٹل کے بیچوں بیچ بنی گلاسز کی دیواروں کی بنی چھوٹی سی مسجد کی جانب سے یہ آواز مدھم والیوم میں ہی صحیح مگر سن سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، قدم خود بخود اور بے اختیاری دائیں طرف کے کوریڈور کی جانب بڑھے۔ وہ جوں ہی آگے بڑھ رہی تھی، آواز کا والیوم تیز ہوتا جا رہا تھا، سورۃ توبہ کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ وہی دل پر لرزہ طاری کرتی، روح کو سکون بخشتی، رقت بھری پر اثر آواز تھی۔ معجزہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، جیسے قدم خود بخود کھینچے چلے جا رہے ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز ترین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسجد کے باہر اب اندر مرگجی سی روشنی میں گلاس وال سے اس شخص کے دائیں طرف کی ہلکی سی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ ایک چھوٹا سا پلر تھا جس سے اس نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ بلیک مردانہ شال کندھوں پر پھیلی ہوئی تھی، سفید نماز والی ٹوپی سر پر پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس گلاس ڈور کو دھکیل کر بلا خوف و خطر مسجد کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ امن جو کہ آنکھیں موندے پورے جذب سے تلاوت میں مشغول تھا، سکون کی تلاش تھی، اسی لیے امن کی جگہ آریان ڈیوٹی پر تھا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آن بیٹھا تھا۔ دروازے کھلنے کی آہٹ پر آنکھیں کھولی مگر تلاوت جاری رکھی۔ معجزہ اندر داخل ہو کر وہیں گلاس وال سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور تلاوت سننے لگی۔ امن کو جب خوشبو سے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے مسجد میں کون آ کر بیٹھا ہے تو وہ پھر بے چین ہوا، مگر تلاوت جاری رکھی۔ قربان جائے بندہ اس رب تعالیٰ کے رحیم پر، اس کے غفور و رحیم ہونے پر، اس کے رحمان و رحیم ہونے پر، جو انسان کی عیب تو بڑی رازداری سے چھپا لیتا ہے، انسان کی گناہ اور عیب اس کے چہرے سے یہاں تک نہیں ہونے دیتا، چھپا لیتا ہے، دھو دیتا ہے، توبہ کے پانی سے پاک صاف کر دیتا ہے، نہ صرف خود پردہ پوشی اختیار کرتا ہے بلکہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی اختیار کرنے کا۔ ہاں مگر انسان کی نیکیوں کی نشانی محراب کی صورت ضرور اس کے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا وہ شخص اس بات کا زندہ مثال تھا۔ سورت کی تلاوت مکمل ہو چکی تھی۔ معجزہ جو آنکھیں موند کر تلاوت آج لائیو سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر چونک گئی۔ امن دھیمے سے اٹھا اور اس کی جانب پشت کیے ہی مسجد کی دوسری جانب کے ڈور کی جانب قدم بڑھائے۔ بات سنیں، کون ہیں آپ؟ آپ حافظ قرآن ہیں، مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، کیا مجھے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ معجزہ فوری اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈر سکتی تھی مگر اس آواز اور اس آواز والے سے نہیں۔ امن ٹھٹک کر اٹھا۔ جائیے آپ یہاں سے محترمہ، نہیں تو خوفزدہ ہو جائیں گی آپ مجھ سے، امن نے دھیمی سی سرگوشی میں بے بسی سے لب بیچے کہا تھا۔ معجزہ نے ناسمجھی سے اس اجنبی کی پشت کو دیکھا۔ نہیں، آپ جتنے نیک ہیں اور آپ کی تلاوت کی آواز میں جتنی پاکیزی ہے، میں کبھی آپ سے خوفزدہ ہو ہی نہیں سکتی، معجزہ نے کہا اور تیزی سے خود چل کر اس کے سامنے آئی تھی۔ معجزہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو، ٹوپی کے ساتھ اس کے ماتھے پر بنے اس محراب کو دیکھ گئی، جو اس سے نگاہیں چرائے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ اب اس سے دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہو پا رہی تھی، بس بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ آپ نے کوئی ریکارڈنگ چلا رکھی تھی کیا؟ ایسا ہی ہوگا ہے نا؟ وہ قریب آ کر اس کا گریباں جھنجھوڑ کر بولی۔ امن نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ لیو اٹ جزا، امن نے اس کی کلائیوں سے تھام کر اسے دور ہٹایا۔ نہیں، مجھے اس آواز کی حقیقت جاننی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ پھر چلائی تھی۔ قبول کرنا بہت مشکل تھا مگر اسے حقیقت جاننی تھی، سو اس سے الجھتی رہی۔ امن نے بے بسی سے اپنے لب بیچے، تب اس نے بڑے سکون سے اس کے سامنے سورۃ مزمل کی تلاوت کی تھی۔ معجزہ اس کی جانب دیکھ گئی اور وہ آواز سنی گئی۔ امن کی تلاوت مکمل ہوئی اور خاموشی سے اس کی جانب ایک نظر دیکھا۔ معجزہ، تو میں اپارٹمنٹ چھوڑ دوں، اس نے دھیمے سے کہا اور جا کر باہر اپنی پشت کیے کھڑا ہو گیا۔ معجزہ خاموشی سے باہر نکلی۔ امن اس کے آگے چلنے لگا اور اس کے پیچھے وقتاً فوقتاً ایک الجھی نگاہ سے اس کی پشت کو گھور لیتی۔ آج وہ پہلی بار سے ہم قدم تھی، کوریڈور سے نکل کر وہ نیم تاریک گراؤنڈ میں آئے تھے۔ جزا، امن نے پکارا، اس سے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آج ابھی مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ جانے کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ میرا نام معجزہ سمیع خان ہے۔ اور تو کچھ نہیں سوچا، اب اسے خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی، دل ملا کر بولی۔ امن کا دل کیا کھل کر مسکرائی، مگر باقی خواہشات کی طرح یہ خواہش بھی اپنے دل کے نہا خانوں میں دبا لی۔ چاند کی ٹھنڈی چاندنی چارسو پھیلی ہوئی تھی، ایسے میں سرد ہوا کے جھونکے جسم سے ٹکراتے عجیب ماحول پیدا کر رہے تھے۔ وہ گراؤنڈ میں رکھے ایک بینچ کے قریب سے گزرے۔ ایک سیاہ موٹا تازہ بلّا نکل کر اچانک کھدکتا دور بھاگا تو معجزہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ تب 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے بھاگ کر اس کی چادر مٹھیوں میں دبوچی تھی۔ امن چونکا۔ اٹس اوکے، بلی تھی، امن نے اسے تسلی دینا چاہی، مجھے پتہ ہے،
معجزہ نے اس کی شال چھوڑتے جھڑکنے والے انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر پاشا ابراہیم جو کہ معجزہ کا انتظار کر رہا تھا، خوشگوار حیرت سے لاؤنج کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا۔ وہ اپارٹمنٹ کے دروازے تک آ کر رکے۔ امن نے دروازے کا لاک اس کے لیے کھولا، وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ لاشعور میں یہ تصور کیے بیٹھی تھی کہ شاید وہ بھی اندر آئے گا، تبھی معجزہ اپنے پیچھے دروازہ لاک کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پاشا ابراہیم تیزی سے جان بوجھ کر دروازے تک آیا تھا، مگر وہ اتنی ہی تیزی سے واپس لوٹ گیا۔ پاشا ابراہیم نے اس کی لمبی چوڑی پشت کو دیکھا، وہ کیوں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات پاشا ابراہیم کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا، پرہیزگار اور قابل ڈاکٹر تھا، اور اب تو معجزہ بھی ٹھیک ہو رہی تھی، تو وہ پاشا ابراہیم کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتا تھا؟ پاشا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے کمرے میں چلا آیا۔ معجزہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہوئی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر ایک مرتبہ پھر فون میں ریکارڈنگ آن کی اور ہینڈ فری لگا کر وہ تلاوت سنتے سنتے سو گئی۔